अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब। मेरा नाम दुर्गा, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल किटी कोडी में स्वागत है। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है इंजीनियर जी से वीडियो कुरान 3 क्लास का सेकंड पार्ट। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। बेल आइकन पे क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। उस जमाने में पहुंच जाएंगे और फिर आप ये फील करें कि आप उस जमाने के अंदर हों और आपका रब आपसे गुफ्तगू कर रहा हो। अब उसमें तो इसी तरह ही होता है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू जब हमें कहा जा रहा होता है तो वो तो 1400 साल पहले कहा जा रहा होता है, लेकिन उनमें तो वो लोग मौजूद थे जिन्होंने वो गलतियां की हुई थी जिनकी वजह से अल्लाह उनको मुखातिब कर रहा था। तो उन पे उस चीज़ की जो कैफियत तारी होती थी ना, वो आज उस लेवल की कैफियत कभी तारी नहीं हो सकती, लेकिन उसके करीब करीब ज़रूर है। मेरे एक दोस्त बताने लगे, उनके जानने वालों की ना इंग्लैंड के अंदर एक शॉप है, तो वो कहते हैं हमने ना पूरा दिन ना एक कुरान की तिलावत और तर्जुमा लगाया होता था। एक इंग्लिश में भी रिकॉर्डिंग हुई हुई है, वो भी सौतुल कुरान चैनल के ऊपर कभी कभार चलती है। वैसे यहाँ पे जो रिफा यूनिवर्सिटी है ना इस्लामाबाद में, तो उनका 24 घंटे कुरान का चलता है चैनल। वो आलमोस्ट 3-4 दिन में कुरान पाक मुकम्मल कर देते हैं। तो उसमें एक इंग्लिश तर्जुमा है, उसमें अरबी की आवाज़ मिशारी राशिद की है और इंग्लिश तर्जुमा जो है ना वो इतनी ज़बरदस्त आवाज़ में है जिसको इंग्लिश समझ आती है तो वो लगता है कि खुदा आपसे मुखातिब है और आपके दिल में उतरता है। तो कहते हैं उन्होंने अपनी दुकान पे वो तर्जुमा लगाया होता था। कहते हैं जब कोई नॉन मुस्लिम भी कस्टमर आता था ना तो वो एक बार ठटक के सुनना शुरू कर देता था, और कई कस्टमर्स ने कहा कि आप इसको बंद कर दें क्योंकि इसको सुनने से हमारे ऊपर असरात हो रहे हैं। ज़ाहिर है जब दुनिया की बेसबाती का बयान हो रहा हो, मरने के बाद जी उठने का बयान हो रहा हो, अल्लाह को आप अकाउंटेबल हैं, फिर आप अपनी मर्जी की ज़िंदगी तो नहीं गुजार सकते। मेरी ख्वाहिशात और मेरी ज़ात के दरमियान सबसे बड़ी रुकावट कौन है? अल्लाह। अगर अल्लाह को मैं निकाल दूँ तो मैं अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। इसलिए आप देखेंगे जितने एथियस्ट हैं, मुनकरीन खुदा हैं, वो बेसिकली मुनकरीन खुदा नहीं होते हैं, बल्कि वो अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। इसलिए फिर उसके लिए पहली शर्त यह है कि खुदा को बीच में से निकाल दें, वरना ये तो हर वक्त लटकती हुई तलवार है खुदा का कॉन्सेप्ट कि आप अकाउंटेबल हैं, किसी को आपकी जवाबदेही होने वाली है मरने के बाद। तो ये कुरान हकीम का खुतबे का स्टाइल है। ये कुरान पढ़ते वक्त ये चीज़ ज़हन नशीन होनी चाहिए। इल्मी पॉइंट नंबर 22 वो है मेरे भाइयों, कुरान हकीम का जो एक डिवाइन म्यूज़िक है, इसके अंदर मलकूती ग़िना है, जो एक आप शायरी तो उसे नहीं कह सकते, लेकिन हम वज़न है आयात। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। आप देखते हैं ये एक जितनी भी नहीं है, लेकिन इनमें एक डिवाइन म्यूज़िक, मलकूती ग़िना, एक सौती आहंग पाया जाता है। ये जो कुरान हकीम का स्टाइल है ये कोई शायरी वाला नहीं है, क्योंकि शायरी के अंदर रदीफ़ काफ़िये जो हैं वो बिल्कुल बराबर एक तरह चल रहे होते हैं। कुरान हकीम में तो ऐसे नहीं चल रहे। इवन मलकूती ग़िना होता है लेकिन अल्फाज डिफरेंट के साथ। जैसे सूरतुल फातिहा आप देख लें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। अब रब्बिल आलमीन में नून है, अर्रहमानिर रहीम के एंड पे मीम है। अल्फाज तो मुख्तलिफ हैं। अगर शायरी होती तो यहाँ भी नून ही होता, लेकिन अगली आयत मालिक यौमिद्दीन वापस उसी स्टाइल में। तो ये शायराना कलाम भी नहीं है, लेकिन इसमें एक रब्त भी है। वही रब्त अरब के लोगों को अट्रैक्ट करता था। अगर कुरान हकीम नसर की फॉर्म में होता तो इसकी अट्रैक्शन ना होती उस तरह की जो इसकी वजह से है, और इसी वजह से हम कुरान हकीम को तर्ज लगा के पढ़ भी लेते हैं। वरना कुरान हकीम की जो आप कारियों की इतनी तर्जें प्यारी प्यारी सुनते हैं, ये कभी तर्ज लगा ही ना सकते अगर इसका नसर का स्टाइल होता तो। और ये तर्ज लगाने का हुक्म है। बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुरान को तरन्नुम से ना पढ़े वो हम में से नहीं है। ये ना समझिएगा कि ये लोग शौकिया पढ़ रहे होते हैं। नबी अलैहिस्सलाम खुद भी तरन्नुम से कुरान पढ़ा करते थे। बुखारी मुस्लिम में कई अहादीस हैं, हत्ता कि बुखारी में एक हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अपनी मखलूकात में से सबसे ज़्यादा शौक़ के साथ वक्त के पैगंबर की आवाज़ को सुनता है,
جب وقت کا پیغمبر ترنم کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، اپنی کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو شوق سے سنتا ہے۔ آپ عرب کے قاریوں کو دیکھیں نا، اور میں کہتا ہوں آج کے دور میں جیسے کہ مشاری راشد نے ایک عام مسلمان کے دل میں قرآن حکیم کی محبت پیدا کی ہے نا، وہ یقیناً ان کا خاصہ ہے۔ دیکھیں یہ فیلڈ ہے نا، قرآن حکیم کی ایک فیلڈ ہے کہ ایک بندہ اچھی عربی جانتا ہو، اچھی تفسیر کر لے، یہ ایک فیلڈ ہے۔ ایک فیلڈ یہ ہے کہ قرآن حکیم کی وہ خطاطی اچھی کر لے۔ اب عالم دین تو خطاطی نہیں کر پائے گا، ایک جو خطاط کر سکتا ہے۔ اس وقت بھی آپ کو پتہ ہے جو ٹاپ آف دا لسٹ خطاط ہے، جو اب مسجد نبی میں ساری حرمین میں جو رائٹنگ کر رہا ہے، وہ پاکستان کا ہے، کراچی کا رہنے والا ہے۔ اس کو پورا آفس دیا انہوں نے، ادھر تو اس بیچارے کو پوچھتا ہی کوئی نہیں تھا، وہ تو جب اس کی رائٹنگ سامنے آئی ہیں تو اب یہ ایک علیحدہ سے فیلڈ ہے۔ اسی طریقے سے قرآن حکیم کو ترنم سے پڑھنا، یہ بھی الگ سے ایک فیلڈ ہے۔ ایک تو ترنم وہ ہے جو مولوی لگاتے ہیں، قرآن بالکل غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، صرف ترنم ہی ہوتا ہے اس میں، اور گانے کی طرز پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ گانے کی طرز پہ اس لیے کہ وہ قرآن حکیم کے جن الفاظ کو کھینچنا ہے ان کو نہیں کھینچتے، اور جن کو کھینچنا چاہیے ان کو مختصر پڑھ دیتے ہیں۔ صحیح میں قرآن حکیم کی طرز ہر بندہ تو نہیں لگا سکتا جب تک وہ قرات کے اصولوں سے واقف نہیں ہے کہ کس لفظ کو آپ کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں، یعنی لمبا کر کے، اور کسی کو لمبا نہیں کر سکتے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے علماء حضرات اکثر جو قاری نہیں ہوتے، جب وہ قرآن پڑھ رہے ہوں گے نا تو بالکل غلط قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، زبر زیر ٹھیک پڑھ رہے ہوں گے، اور بعض تھوڑے بہت ایسے ہوں گے جو پروناؤنس بھی صحیح کر لیں گے۔ ویسے تو عموماً وہ لگتا ہے پنجابی میں ہی قرآن پڑھ رہے ہیں، عربی ان کو آتی ہوتی ہے لیکن عربی پروناؤنس نہیں صحیح کرنی آتی۔ صحیح میں بہت کم ہیں علماء میں سے جو صحیح پروناؤنس بھی عربی کو کر سکتے ہیں، یعنی ہمارے جو سب کانٹیننٹ کے لوگوں کی بات کروں، عرب کے لوگوں کی نہیں، ان کی تو اپنی زبان ہے۔ پھر وہ جب طرزیں لگانا شروع کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون سے الفاظ کھینچ رہے ہیں، وہ کھینچنے بنتے بھی ہیں کہ نہیں، اور بعض اوقات وہ بعض ایسے الفاظ کو کھینچ دیتے ہیں کہ مطلب ہی الٹ ہو جاتا ہے۔ مثلا یہ جو لفظ ہے لام زبر لا، اگر لام کے اوپر زبر کے ساتھ لام زبر لا پڑھا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یقیناً، ضرور، بالضرور، جیسا کہ سورہ التکاثر میں آتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ثم لتسألن، لام زبر لا، پھر اس قیامت کے دن ضرور تم سے پوچھا جائے گا ان نعمتوں کے بارے میں جو دنیا میں تمہیں اللہ نے دی تھی۔ لیکن اگر آپ اس کو طرز لگاتے ہوئے ثم لا تسألن، لا کو ذرا سا لمبا کر دیا تو لا کا مطلب کیا ہے؟ نہیں۔ اب یہ لام نہیں کھینچا جا سکتا۔ اچھا، اس ترنم کو برقرار رکھنے کے لیے عربی میں آپ کو یہ بھی اجازت ہوتی ہے، عربی زبان میں، کہ آپ مد عارض کر سکتے، عارضی مد بھی کر سکتے ہیں، یعنی مد وہاں پہ موجود نہیں ہے لیکن طرز بنانے کے لیے آپ مد خود انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں بیچ میں، لیکن ہر لفظ کے اوپر نہیں، حروف مدہ کے اوپر، جس طرح یا مدہ ہے، واو مدہ ہے، الف مدہ ہے۔ جیسے ہم سورۃ الفاتحہ آپ دیکھتے ہیں، میری بھی قرات کہ یہ ایک چڑھی ہوئی ہے، تو اس میں اب جب ترنم سے پڑھ رہا ہوتا ہوں تو آپ اگر قرآن کھول کے دیکھیں گے تو وہاں تو مد نہیں پڑی ہوئی، لیکن اس مد کو میں خود بنا رہا ہوتا ہوں، وہ عربی رول کے تحت۔ ایک تو سورۃ الفاتحہ کے اینڈ پہ مد آتی ہے نا، مطلب ضالین، وہ تو لکھی ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمد للہ رب العالمین، ابھی جو میں نے کھینچا ہے یہ ہے نہیں ہے، لیکن اس کے بغیر یہ ترنم بن نہیں سکتا۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو یہ جو کھینچنے والی چیز ہوتی ہے نا، یہ اس کے ترنم پیدا کرنے کے لیے، اور یہ عربی لنگوسٹک کے مطابق ہے۔ اذان میں بھی آپ دیکھیں، اذان میں جہاں آپ کھینچ سکتے ہیں وہیں کھینچ سکتے ہیں۔ اذان پڑھتے ہوئے کیا آپ کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اس میں کھینچی دو ہی جگہ گئی ہے،
اللہ، لام کھڑی زبر والی. اب اکبر لفظ ہے، اس کو تو میں کھینچ نہیں سکتا، اکبر یہ نہیں پڑھ سکتا، یہ اکبر ہی رہے گا. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب یہ اللہ اتنا لمبا کھینچ دیا، یہی کھینچ سکتا ہے. تو آپ باقی دعاؤں میں بھی دیکھیں کتنے ربط ہیں. یہ جو ہم قنوت وتر میں دعا پڑھتے ہیں، حسن ابن علی کو نبی علیہ السلام نے سکھائی تھی اپنے نواسے کو جامعہ ترمذی میں. اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت. دیکھا کیسی ٹون ہے اس میں، دعاؤں میں بھی آپ کو نظر آئے گی. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. لمبائی ڈیفرنٹ ہو گئی ہے لیکن اس کی جو ملکوتی غنا ہے وہ برقرار ہے. اصل بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں جو شاہکار ہیں عربی لنگوسٹک کا، سورہ مریم آپ دیکھیں کہ اس کے جو ہر آیت کا اختتام ہو رہا ہے وہ کتنے مشکل الفاظ پہ، تشدید والے الفاظ ہیں. ہر ایک لفظ کے اوپر شاد آ رہی ہے. کمال نہیں ہے؟ پارہ نمبر 16 کے اندر جا کے آتی ہے نا سورہ مریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ دیکھیں پہلے تو حروف مقطعات ہیں، اس کے بعد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. اس کے بعد اگلے ولیا رضیا سمیا عتیا عشیا صبیا تقیا عصیا حیا شرقیہ سویہ تقیہ زکیہ بغیہ. ٹون ہے. اور یہ دو صورتیں تو کمال ہیں، سورہ طٰہٰ اور سورہ مریم. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ. سر عربی ایویں تو پاگل نہیں ہو گئے تھے جناب، کیا وہ جڈ قوم ہے اور سپر پاورز الٹ کے رکھ دی ہیں صدیوں کی. بجلی بری گئی تھی ان کے اندر، اس قرآن نے ان کے اندر یقین ڈال دیا تھا. وہ تو یعنی جتنے لوگ اپنی زندگی سے محبت کرتے ہیں اتنی وہ اپنی موت سے محبت کرتے تھے. اور جب اس لیول کی کوئی آرمی ہو اس کے آگے کون ٹھہر سکتا ہے؟ کوئی ریسورسز نہیں تھے، کافروں کے ریسورسز چھین کے ان کو الٹ دیا. وہ ایمان اس کتاب کے ذریعے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ بجلی نبی علیہ السلام نے قرآن کے ذریعے بھری ہے ان کے اندر. تو یہ اس کے اندر ایک ڈیوائن میوزک ہے، ترنم ہے. اس کی وجہ سے عربی لوگ، چونکہ آپ پتہ ہے ان کو شاعری کے ساتھ بھی بڑا شغف تھا. آپ عمر سیریز دیکھیں تو آپ دیکھیں گے وہ عام گفتگو میں بھی شاعرانہ انداز میں گفتگو کر لیتے تھے. فی البدی ان کی عام گفتگو بھی جو ہے وہ بھی ہم پلہ الفاظ کے اوپر مشتمل ہوتی تھی. اسی لیے وہ نان عربز کو اجمی کہا کرتے تھے. یہ تو گونگے ہیں، ہمارے سامنے بول ہی نہیں سکتے، حالانکہ خود چٹے ان پڑھ تھے، علم کوئی نہیں تھا لیکن زبان کے ماسٹر تھے. تو اللہ نے ان کا وہی غرور توڑا کہ ان کو زبان پہ ناز تھا. اللہ نے ایسی کتاب دی کہ شعراء نے بھی اپنے کلام پھاڑ دیے. کمال تو یہ ہوتا ہے نا کہ جو کسی کا غرور ہے وہی توڑ دیا جائے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کو غرور تھا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ دیا کہ وہ جادوگر بھی سجدے میں گر پڑے. پہلے جادوگر گرے ہیں کیونکہ ان کو سمجھ آ گیا کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں جادو نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ جادو کیا کر سکتا ہے.
ایک جادوگر جو ہے وہ جادو کے ایپیکس کو جانتا ہے. ایک میڈیکل کی فیلڈ کا بندہ وہ جانتا ہے کہ میڈیکل زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتی ہے. آج آپ کسی ڈاکٹر سے کہیں, اب تو یہ چیز تو ایوالو ہو چکی ہے نا کہ ہڈی کو جوڑنے کے لیے ایک ٹائم درکار ہے انسان کی ہڈی, وہ ٹائم اس کو چاہیے, وہ بانڈ بنے گا, پلسٹر کرتے ہیں جب ٹوٹ جائے. آپ اگر کسی ڈاکٹر کو کہیں کہ ایک شخص ایسا ہے کہ آپ اس کے بعد ہڈی 2 ٹکڑے کر کے لے جائیں, وہ سچ میں کتنے اچھے طریقے سے مطلب علی انجینئر جی نے بتایا ایکسپلین کر کے کہ کس طریقے سے جو پہلے لوگوں کو غرور تھا اپنے ورڈ پہ, جب ان کے پاس قرآن آئی تو ان کا غرور ایک ہی بار میں ٹوٹ گیا کہ مطلب وہ اپنے آپ پہ غرور کیسے رکھتے تھے کہ ہم سب سے بڑے ہیں اور سب کو دکھاتے تھے, لیکن جب ان کے پاس قرآن کی کتاب آئے تو ان کو دیکھ کے کیسے ان کا غرور ٹوٹ گیا. اسے بتا رکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ کیسے جادوگروں کے جادو کو فیل کر دیے تھے. پہلے ان کو کیسے جو جادوگر تھے اس ٹائم پہ ان کو کیسے اپنے آپ پہ غرور تھا, لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے خود ان کے جادو کے سامنے ان کی جو وہ جب لکڑی کو سانپ بنا دیا تو وہ جو جادوگر تھے خود ان کے آگے جھک گئے. تو سچ میں, اور جو انہوں نے بتایا کہ قرآن کے بارے میں کہ قرآن کو کافی لوگ مطلب پڑھتے ہیں تو گا کے پڑھتے ہیں, تو جو ہم الفاظ لے کے بولتے ہیں وہ الفاظ الگ ہو جاتے ہیں, مطلب ہاں کو اس ٹائپ کے ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ ورڈ غلط ہو جاتا ہے اور اس کے غلط الفاظ بن جاتے ہیں. اور کچھ علماء ایسے ہیں جو غلط بیان دیتے ہیں. تو انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے بتایا کہ ہمیں قرآن کو صحیح الفاظ میں پڑھنا چاہیے, ایک دم ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے. تو بہت ہی اچھے طریقے سے ایکسپلین کر کے بتایا. تو آپ لوگ بتانا کہ آپ لوگوں کو ویڈیو کیسے لگا, آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتانا. اور آپ لوگ میرے چینل پہ نیو ہے تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب, لائک, شیئر کرنا مت بھولنا, بیل آئیکن پہ کلک کر دینا جس سے آنے والی ساری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے. تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.